नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मोहसिन आलम की सीरीज़ में अब ग़ज़वा बदर पे बात कर रहे थे। ग़ज़वा बदर के वाक़यात, उससे पहले उसके असबाब और अब उसके बाद की सरगर्मियाँ, उसके नताइज। मदीने में कुछ लोग उन दोनों गिरोहों के हमराज और साथी थे, यानी मुशरिकीन के भी और यहूद के भी। एक गिरोह जो मुशरिकीन का था वो अहालियान मक्का थे, और एक गिरोह जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का दुश्मन था वो यहूद थे। तो मदीने में कुछ ऐसे लोग पाए जाते थे जिनका ज़िक्र मैंने थोड़ा सा पहले भी किया, जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है। ये इन दोनों गिरोहों के साथ मिले हुए थे। उन्होंने जब देखा कि अपना वक़ार बरकरार रखने के लिए कोई रास्ता या जाए फ़िरार बाकी नहीं रही, तो ये बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल हो गए। और इनका लीडर अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल था, और ये एक बहुत बड़े ग्रुप का लीडर था। ये अपने साथियों समेत इस्लाम में दाखिल हो गया। यहूद और मुशरिकीन से कम मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। इनके अलावा एक गिरोह बद्दुओं का भी था। इन्हें आराब कहते हैं। इन्हें ना तो कुफ्र से कोई दिलचस्पी थी, ना इस्लाम से कोई दिलचस्पी थी, लेकिन ये लुटेरे लोग थे, राहज़न थे। राहज़नी इनकी मजबूरी भी थी और पेशा भी था। उन्हें भी बदर की कामयाबी से बहुत सदमा पहुंचा था। उनका ये गुमान था कि हमारी राहज़नी में अब कमी वाक़ होगी, क्योंकि मुसलमान एक ताकतवर कौम बन के उभरेंगे तो लोग हमारे से ज़्यादा इनसे डरा करेंगे। उनकी लूट खसूट का रास्ता बंद हो जाएगा। ज़ाहिर है मुसलमान तो अब नहीं लूटेंगे, इसलिए कि एक बार की फ़तह ने, जीत ने उन्हें बहुत पुरएतमाद बना दिया होगा। इसलिए ये भी मुसलमानों के दुश्मन हो गए। अब मुसलमानों के पास अज़ीज़ान गिरामी चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन है। मक्का में अहले मक्का दुश्मन है, यानी मुशरिकीन मक्का। मदीना मुनव्वरा और उसके बाहर यहूद दुश्मन है। मदीना के अंदर कुछ मुनाफिकीन मौजूद हैं, और जो रास्ते हैं सफ़र के लिए उसमें ये बदवी कबाइल दुश्मन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश भी मुशरिकीन ने की। बदर की शिकस्त के बाद ये गुस्से से बेकाबू थे, तो मक्का के दो बहादुर नौजवानों ने फ़ैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा दुश्मन जो मक्का के सरदारों में से था, उसका बेटा वहाब बिन उमैर बदर में कैदी होकर अभी मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की कैद में ही था। तो इस उमैर ने, जो सरदार मक्का था, इसने हतीम में बैठकर सफ़वान बिन उमैया के साथ गुफ्तगू की और बदर के मुशरिक मक़तूलीन का ज़िक्र किया कि किस तरह से बदर के कुएं में उन्हें फेंका है। इस पर सफ़वान ने कहा कि खुदा की कसम, इस वाक़े के बाद अब जीने में कोई लुत्फ़ नहीं रहा। उस पर उमैर ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मेरे सर पर कर्ज़ ना होता और मेरे घर में अहलो अयाल का मुझ पे ज़िम्मा ना होता, तो जिनके मारने में फ़िक्र है, मेरे हाथों से वो ज़ाय हो जाते। मैं सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता और उन्हें नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर डालता। क्यों मेरे वहाँ जाने की वजह मौजूद है। मेरा बेटा वहाँ उनकी कैद में है, जिसकी वजह से मैं मदीना में दाखिल हो सकता हूँ। यानी ये कहना कि मैं फ़िदिया लेकर आया हूँ, मुझे बेटे से मिलवाया जाए, या मैं आधा फ़िदिया लाया हूँ, अभी मुझे मिलने दिया जाए, कोई भी बहाना मेरे पास मौजूद है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो सफ़वान ने इस सूरत हाल को गनीमत समझते हुए कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज़ है मुझे बताओ, तुम्हारा सारा कर्ज़ा मैं अदा करूँगा।
اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں تمہارے بچوں کی، پھر ان کے بچوں کی، گھر کے ایک ایک فرد کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ حتیم میں بیٹھ کر یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اس پر ان دونوں نے قسم اٹھا لی۔ عمیر نے اپنی تلوار زہر میں بجھائی اور مدینہ پہنچ گیا۔ ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی پر کو بیٹھا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ اللہ کا دشمن ہے، ضرور کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے۔ اسے لے کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا پوچھنا تھا پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، میں اپنے قیدی بیٹے سے ملنے آیا ہوں، اسے چھڑوانے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ نے تلوار کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کام تو نہیں آ سکیں۔ یعنی اپنی بدر کی شکست کو اس طرح سے تنزن کہا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، ہمارے کسی کام تو نہیں آئیں، ہمیں تو خراب کیا انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بارہا پوچھا اور اس نے سوائے اس کے کہ میں اپنے قیدی بیٹے سے ملنے آیا ہوں کچھ نہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمیر، حتیم میں تمہاری اور صفوان کی جو باتیں ہوئی ہیں کیا وہ میں تمہیں بتاؤں؟ تو یہ اب گھبرا گیا، کیونکہ یہ حتیم میں ہی یہ ساری باتیں ہوئی تھیں جو اس نے کی تھیں، قرض کی بھی، اہل و عیال کی بھی، زہر میں تلوار بجھانے کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے خلاف سازش کی بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، یہ بتاؤں میں تمہیں کہ حتیم میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ میرے اور تمہارے بیچ صرف اللہ ہے۔ عمیر ڈر گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ جب وہاں پر اور کوئی موجود نہیں تھا اور یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر اور اتنا فاصلہ کہ 15 دن کا سفر ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اسے لے جاؤ، اسے اپنا دین سمجھاؤ، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہے اسے یاد کراؤ، اور اس کے بیٹے قیدی کو، وہب بن عمیر کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان یہ کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو، چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو تم سب کا بدر کا غم بھلا دے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکہ کی راہ لی اور وہیں مقیم ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کا بیٹا واپس مکہ گیا اور اس نے اپنے باپ کے قبول اسلام کا واقعہ سب کو سنا دیا۔ اب یہ سازشیں ہیں اور ایک کے بعد ایک سازشوں کا سلسلہ بدر کی شکست کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بنی قینقاع جو ہے، یہ ایک بوڑھا یہودی، شاش بن قیس اس کا نام ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، لیکن بہت زبردست کٹا کافر ہے، مسلمانوں سے سخت عداوت، بغض اور حسد رکھتا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے جس میں انصار کے دونوں قبیلے، اوس بھی اور خزرج کے لوگ بھی بیٹھے باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جاہلیت کے زمانے کی دشمنی، بغض اور کینہ کی جگہ یہاں تو محبت شروع ہو گئی ہے، یہاں تو یہ لوگ آپس میں اس قدر ایک دوسرے کے جانثار ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو ان کے اندر سازش کی نیت سے گھسا دیا تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پچھلی جنگوں کا اور بڑوں کی بڑائی کا تذکرہ کرے اور انہیں آپس میں لڑوا دے۔ یہی ہوا، یہ جو بہت بڑی عمر کے لوگ اپنے تجربے کو استعمال کر کے فساد ڈلوائیں اور سازش کریں تو پھر اس کا مقابلہ کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہوا، فریقین میں تو میں شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے اوس اور خزرج کے قبیلوں نے بھی، ان کے لوگوں نے بھی
اور اس یہودی نے بھی ہتھیار نکال لیے۔ دونوں فریق ہتھیار لے کر ہرہ میں آ گئے۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی دونوں قبیلوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین صحابہ کو لیا، ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت، کیا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا نعرہ لگے گا؟ اللہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے اور کفر سے نکال کر تمہیں آپس میں دلوں تک جوڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ حرکت تو شیطانی تھی اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے۔ اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے، ابھی آپس میں لڑائی کس کس کی ہو رہی ہے اور کرائی کس نے ہے؟ یہودی نے، اور ہو کس کی رہی ہے؟ انصار کے دونوں قبیلے ہیں، اوس بھی اور خزرج بھی۔ اوس والے کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے زیادہ بہتر تھے، خزرج والے کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے زیادہ بہتر تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے بڑوں کی قصیدے اور بڑائیاں بیان شروع کیں، تو ایک قبیلے نے دوسرے کے بڑے کی کوئی برائی بھی کر دی اور یوں تلواریں نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے اور بتایا کہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں، اور صحابہ کو جن کو لے کر گئے وہ مہاجرین تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا، تو پھر یہ دونوں قبیلے آپس میں گلے ملے اور یوں رحمت للعالمین نے ایک خون ریز جنگ سے دونوں قبیلوں کو باز رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اور منافقین کی سازش کا۔ اب یہ بیچ میں رہ رہے ہیں، بیچ میں دیکھ رہے ہیں، محبت دیکھ کر انہوں نے تعصب کی وجہ سے لڑوانے کی کوشش کی۔ منافقین بھی، یہود بھی، مشرکین بھی، جب بھی انہیں موقع ملا، جب بھی انہیں وقت ملا، یہ اپنی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جھوٹے پروپیگنڈے سب سے زیادہ منافقین نے کیے، پھر یہود نے کیے۔ صبح مسلمان ہوتے، شام کو کافر ہو جاتے، تاکہ کمزور اور سادہ لوگ قسم کے جو مسلمان ہیں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، ابھی یہ دین ہے، ابھی یہ دین ہے۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو پھر اس پر زندگی کی راہیں تنگ کر دیتے، اسے مالی نقصان پہنچاتے۔ قرض لینا ہوتا تو بہت تقاضا کرتے، لوٹانا ہوتا تو کہتے کہ تمہارے اوپر تب قرضہ تھا، ہم نے تمہیں تب دینا تھا جب تم ہمارے دین پر تھے، اب تم نے دین بدل لیا، تم خود کہتے ہو پچھلا سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارے پچھلے جیسے گناہ ختم ہو گئے، قرضے بھی ختم ہو گئے، ہم نہیں دیں گے۔ اس طرح سے یہود نے اور منافقین نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے، انہیں عزت سے نواز دیا ہے، انہیں بہت سرفرازی عطا کی ہے، ان کا رعب اور دبدبہ دور دور تک پھیل گیا، تو ان کے حسد اور عداوت کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں سے زیادہ کینہ پرور اور سب سے زیادہ شریر یہودیوں کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ بنو قینقاع سب سے زیادہ شریر تھے اور غنڈہ گردی کیا کرتے تھے۔ تو یہ غنڈہ قسم کا قبیلہ تھا، پیشے کے لحاظ سے یہ سونار بھی تھے، لوہار بھی تھے، اور برتن بنانے والے برتن ساز بھی تھے۔ یہ مدینہ کے بہت بہادر یہودی مشہور تھے، جن کا کعب بن اشرف ایک سردار تھا۔ انہوں نے سرکشی میں اتنی شدت اختیار کی اور اپنی خباثت سے، سازشوں سے اور غنڈہ گردی سے مدینہ میں ہر وقت فتنے اور خلفشار پھیلاتے تھے۔ جو مسلمان بازار جاتا یہ اس کا مذاق اڑاتے، اذیت دیتے، عورتیں جاتیں تو ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ صورتحال بہت سنگین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کیا، واعظ و نصیحت کی، اور ظلم اور بغاوت کے انجام سے ان کو ان کا میثاق دکھا کے ڈراوا دیا اور ڈرایا۔ اس سے فرق پڑنے کی بجائے ان کے غرور، ان کی انا اور ان کا تعصب بدماشی میں بدل گیا اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور خطاب فرمایا کہ اے یہود کی جماعت، اس سے پہلے کہ اسلام قبول کر لو تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسے قریش میں بدر میں پڑ چکی ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹھ بھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں کے ساتھ ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔
اگر تمہاری لڑائی کبھی ہم سے ہوئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے کبھی تمہارا پالا نہیں پڑا تھا۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود نے بنو قینقاع کی جرتیں اور بڑھ گئیں، یہودی اور زیادہ غنڈہ گردی کرنے لگے، مدینہ میں ایک ہنگامہ کر دیا، ایک عورت کی بے حرمتی انہوں نے کی ایک بازار میں، تو ایک مسلمان نے ایک یہودی کو اس بات پر قتل کر دیا، یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو مار ڈالا، اس کے نتیجے میں ایک بلوہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ نے مدینے کے انتظام ابو لبابہ بن عبد المنظر کو سونپا کہ اب آپ ان کو دیکھیں، مدینہ منورہ کی آپ خیال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ کو لے کر بنو قینقاع کا آپ نے رخ کیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، ان کے پاس ایک قلعہ تھا، بنو قینقاع کے ایک قبیلے کا پورا ایک قلعہ بنا ہوا تھا، آپ قلعہ بند ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس قلعے کا محاصرہ کیا، 15 شوال سے یکم ذیقعد تک 15 دن کا محاصرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کا کیا، یہاں تک کہ یہ یہود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت سماجت کی اور اس پورے قبیلے کو عام معافی دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری توریت کے مطابق معاہدہ توڑنے والوں کی کیا سزا ہے، غداروں کی کیا سزا ہے، باغیوں کی کیا سزا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ توریت کے مطابق تو غداروں کی سزا مردوں کا قتل، بچوں اور عورتوں کی غلامی اور ان کے سارے مال پر قبضہ کر لینا ہے۔ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی عام معافی، جان بخشی کا اعلان کیا اور اس شرط پہ کیا کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ دیں۔ شام کی طرف یہ لوگ چلے گئے، پورے قبیلے نے مدینہ چھوڑ دیا، تھوڑے ہی دن میں ان میں سے اکثر مدینہ چھوڑ دینے کی وجہ سے مر گئے۔ غزوہ بنو سویگ اور غزوہ بنو ذی امر بدر اور غزوہ بنو قینقاع کے بعد ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جس میں چھوٹا چھوٹا لشکر چند ایک صحابہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کبھی ایک چھوٹا سا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کے ساتھ چلا، اور یوں یہ چھوٹے چھوٹے مارکے ہوتے رہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی یہ سازشیں بھی اور یہ مارکے ہوئے۔ اب کعب بن اشرف ہے، یہ بنو قینقاع کو بھڑکانے والا، یہ مارکا کرانے والا بھی یہی شخص ہے۔ کعب بن اشرف کا عزیزان گرامی اس ضمن میں ایک بڑا ڈرامائی قسم کا قتل ہوا۔ یہ وہ ایک غنڈہ ٹائپ کا انسان تھا جو نہ صرف گستاخی بلکہ بنو قینقاع کو جنگ کے لیے ابھارنے والا اور مسلمانوں میں مدینہ میں فتنے اور فساد پیدا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ یہ پورا قبیلہ ہی بہت جنگجو تھا، بہت سازشی تھا، لیکن یہ ان کا سردار تھا۔ اگر یہ دیکھتا کہ مسلمان بازار میں ہیں تو یہ کچھ لوگوں کو اس طرف روانہ کرتا کہ یہاں سودا مہنگا کر دو۔ اگر یہ دیکھتا کہ مسلمان قرضہ لیے ہوئے ہیں تو یہ بھیجتا کہ یہاں تقاضا شروع کرو اور اس کے نتیجے میں بے عزتی کر کے آؤ، مار پیٹ کر کے آؤ، اور جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہوتا وہ مار بھی کھا لیتے۔ جب یہ دیکھتا کہ عورتیں بازار میں ہیں تو یہ یہودیوں کے، بنو قینقاع کے نوجوانوں کو بھیجتا کہ ان سے چھیڑ چھاڑ کر کے آؤ۔ اسی طرح اس نے صحابہ کو آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں الجھایا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی سازش بھی کی، گستاخی بھی کی، قتل کی سازش بھی کی۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے تو اسے دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھا
کہ تم نے کیا خوشبو لگا رکھی ہے. اس نے بڑا سمجھا کہ میری تعریف کریں، تو انہوں نے اس سے اسی وقت کہ جب یہ اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے قریب گئے تو 3-4 صحابہ نے مل کے اس کی گردن توڑ دی. اس کے بعد پھر اس کے پورے قبیلے کا زور ٹوٹ گیا، کیونکہ غنڈوں میں یہ سب سے بڑا غنڈہ تھا جس نے سازش کی بھی، فتنوں کی بھی، فساد کی بھی انتہا کر رکھی تھی. قرآن یہ کہتا ہے عزیزان گرامی کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. قتل تو ایک جھٹکے میں ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن فتنہ اور فساد یہ اپنی جڑیں بنا لیتے ہیں اور پھر یہ معاشروں کو، کلچرز کو، روایات کو، اگر وہ مذہب ہے تو مذہب کو، اور اگر وہ انسان ہے تو انسانوں کو، یہ جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، فتنہ کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو. تو اس شخص نے ہر طرف ہر طرح کے فتنے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، تو اسے پھر صحابہ نے اس طرح سے قتل کیا کہ اس کی خوشبو سونگھنے کے بہانے یہ عطر لگاتا تھا، اور بہت اچھے قیمتی عطر لگاتا تھا جن کی خوشبو آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ غنڈہ تھا، بہادر بھی تھا، تو اس کے قریب جانے کی بھی کوئی مجال نہیں کرتا تھا. تو یہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس طرح سے اس پر حملہ کیا کہ بہت سارے چند ایک صحابہ نے مل کر اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے ظاہر ہے کہ قریب بڑھے، اور اس نے انہیں قریب آنے بھی دیا. اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، اور یوں بہت حد تک ادھر بنو قینقاع جو ہیں ان کا محاصرہ بھی 15 دن کا ہوا. تو ظاہر ہے قلعے میں 15 دن تک کیسے رہ سکتے، ہتھیار ڈال دیے، اور پھر اسی شرط پر کہ انہیں مدینہ چھوڑنا ہے، انہیں بخشش ہو گئی. اور وہ اس بات پر بہت مطمئن ہوئے، کیونکہ اگر ان کے ہتھے مسلمان چڑھ جاتے بالکل اسی کیفیت میں جیسے مسلمانوں نے انہیں شکست دی، اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوتے تو وہ پھر مسلمانوں سے سارا مال بھی لے لیتے. اور انہوں نے اپنی توریت کے مطابق انہی کے علماء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو یہ درخواست لے کر آئے کہ انہیں بخش دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے، ان کے ساتھ رعایت برتی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم پڑھے لکھے ہو، تم بتاؤ کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا اپنا قاعدہ کیا ہے، یعنی اگر ان کی جگہ ہم ہوں تو یہ کیا کریں گے، یا کوئی اور قوم ہو تو یہ کیا کریں گے. تو بتا دیا گیا کہ یہ سب مردوں کو قتل کریں گے، سب عورتوں اور بچوں کو غلام بنائیں گے، پورے مال پر قبضہ کریں گے. اس کے بعد یہ سارا سننے کے بعد انہی کی زبانی کعب بن اشرف کو یوں قتل کیا، اور باقی سب کو کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں. تو ان کے ہاتھ، بلکہ انہیں کوئی چیز اٹھانے سے بھی نہیں روکا، ان کے ہاتھ جو کچھ آیا انہوں نے لیا اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکے، انہیں اور کسی جگہ کے موسم کی عادت نہیں تھی، ان میں سے اکثریت مر گئی، ختم ہو گئی. اب عربوں میں بھی یہ سازشیں چل رہی ہیں. عربوں کا ایک بہت خوبصورت جوان ہے، فصیح و بلیغ شاعر ہے، قریش کو اپنے اشعار سے بھڑکاتا ہے اور بہت ذلت اور رسوائی کے طعنے دیتا ہے، دوبارہ جنگ کے لیے کھڑا کرتا ہے، صحابہ کی عورتوں پر واہیات شاعری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اسے قتل کرنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا ہے کوئی جو اس سے نمٹے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے رکھی ہے. اس وقت محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ نے یہ چال چلی اور اسے قتل کر دیا. اس طرح یہود میں بھی ان کا روب آ گیا، یعنی یہودی بھی ڈر گئے، اور یہودیوں میں اس ٹائپ کے لوگ جو غنڈہ گردی کر رہے تھے وہ بھی ڈر گئے، اور عربوں کا یہ جو ایک مشرکین تھے ان کے اندر بھی ایک خوف ہو گیا. اب جنگ بدر کے اس شکست کے بعد کفار مکہ نے سوچا کہ بدلہ کیسے لیا جائے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.